आमिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं वली मुसवी हफ्ते वहदत की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। आज 3 नवंबर है, 16 रबीउल अव्वल है और मंगल का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और उम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सुखे में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है क्योंकि हफ्ते वहदत के अंदर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है वो पूरा फोकस होता है, पूरी तवज्जो जो है वो मरकूज की जाती है कि आपकी अजीम शान शख्सियत को मुख्तलिफ जहतों के साथ जो है वो उसको मौजूद सुखन बनाया जाए, मौजूद गुफ्तगू बनाया जाए और आपकी खिदमत आलिया में उन तमाम नुकात को जो कि तारीख ने कलमबंद किए हैं, मौरखीन ने लिखे हैं, उनको जो है वो एहसन तरीके से आपकी खिदमत में पेश किया जाए। आज भी इस सिलसिले में एक कदम आगे बढ़ाते हुए और इस पे गुफ्तगू करेंगे क्योंकि कुछ ही सातों के बाद शब लग जाएगी इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की भी और रसूल खुदा की विलादत जो है वो 17 रबीउल अव्वल और जो है वो दोनों का जिक्र जो होगा। इसलिए हमारा आज का मौजू सीरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम रहेगा। दोनों की अजीम शान सीरतों को और उनकी मुमासिलतों को देखेंगे कि क्या कुछ तारीख ने हमें बताने की कोशिश की है। इस बेहतरीन मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद पाकिस्तान से मौलाना सैयद रजा हुसैन जैदी साहब। फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे, आपको मौलिद सादक़ैन की मुबारकबाद भी पेश करेंगे और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद भी कहेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और आपको तमाम जज़ाकल्लाह मोमिनीन और मोमिनात को बिलखुसूस हज़रत वली अस्र जल्लल्लाहु ताला शरीफ की बारगाह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और की तबरीक। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू हो जाए ताकि प्रोग्राम को मज़ीद जो है वो खोला जा सके और मुख्तलिफ जहतों के साथ इन अज़ीम शान शख्सियात की तरफ की तवज्जुहात को मबदूल किया जा सके। क़िबला, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़दिगाए कुरान, अज़दिगाए परवरदिगार क्या है, थोड़ा सा इसके ऊपर तमीदी बात हो जाए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि अल्लाह ताला ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम मंजिलत है उसको इस तरीके से तमाम उम्मत मुसलमा के लिए उजागर किया है कि जो कि क़यामत तक के लिए लोगों के लिए ये साबित है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ अंबिया हैं, अल्लाह के सरदार हैं, बल्कि अल्लाह ताला की ज़ात मुबारक के बाद तमाम मखलूक़ात में अफजल तरीन हस्ती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। उनका एहतराम का इसी बात से मुकाम मंजिलत की जहाँ बात हो तो इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है अल्लाह ताला ने जिस तरह दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम से कुरान में अल्लाह ताला ने उनका नाम नहीं लिया, नाम लेके मुखातिब नहीं हुए। एक जगह के ऊपर मसलन नाम आ गया, लेकिन जब उनसे मुखातिब होता है अल्लाह ताला तो या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल, इस तरह के अलकाबात से हुजूर को नवाजा है। यानी अल्लाह ताला ने लोगों को ये समझाया है कि जहां मैं अल्लाह ताला इतना एहतराम करता हूँ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो कहीं ऐसा ना हो कि आइंदा उम्मत मुस्लिमा में से कुछ लोग 1% या 5% जो आज मसलन 2% मौजूद हैं, वो ये समझने लगे कि रसूल नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक जैसे, बल्कि वो तो उनकी बातें सुनिए तो ऐसा लगता है कि जैसे बड़े भाई हों, तो इसी तरह से जिस तरह बड़े भाई का एहतराम हो उस तरह से रसूलुल्लाह का एहतराम। हालांकि हुजूर के हर कौल और फेल को अल्लाह ताला ने अपना जाती कौल और फेल पर, जिस तरह वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा, वमा यंतिक यानी नहीं नुत्क करते, बोलते नहीं, उनकी जुबान मुबारक से कोई कलमात नहीं सादिर होते, कोई कलमात ऐसे नहीं जो अगर ये कि वो वही है इलाही, अपने पास से कोई लफ्ज नहीं है कि जो अपने पास है। वमा यंतिकु अनिल हवा, अपने पास से नहीं नुत्क करते, इल्ला वहयुन यूहा, सिवाय इसके कि जो अल्लाह ताला की तरफ से वही कर दी जाती।
وہی کرتے یعنی تھے. ان کے سبحان ہر اللہ. ایک قول کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے بتا دیا کہ یہ حجت، یہ اللہ کے الفاظ ہیں جو بھی زبان مبارک رسول خدا سے صادر ہو. ایک دوسرا فعل رسول، فعل رسول بھی حجت ہے. سبحان اللہ. ہمارے میں اللہ اکبر. بے ادھر شک. میں بولا کن اللہ حرم، جب حضور نے ایک جنگ میں ایک چھوٹی سی کنکری یا پتھری ماری تھی کسی کی طرف، تو اللہ نے فرما دیا تھا کہ اگر یہ آپ کنکری ماری آپ نے، یا آپ کنکری مارتے ہیں تو یہ آپ یا رسول اللہ نہیں، یہ میں اللہ ہوں جو اللہ اکبر. سبحان اللہ. ہر فعل کو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے گویا تصدیق کر دی کہ یہ فعل بھی وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ عام فہم زبان میں کہیں کہ اپنا فعل کون کیا ہے، کرتا ہے، ایسے نہ کریں، کون کر رہا. جبکہ اللہ. وہ اللہ تعالیٰ کے اس روئے زمین پر افضل ترین نمائندے، تمام جتنے بھی نمائندے ہیں ان سب میں افضل ترین حضور کی ذات مبارک. تمام انبیاء علیہ السلام کے جہاں پر درجات ہیں، اللہ تعالیٰ نے باری تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بھی درجات ہوتے ہیں. ان درجات میں اگر بات ہو تو کس چیز کے اوپر درجات؟ فوقیت، افضلیت. اگر عام ایک قانون لے لیا جائے اللہ تعالیٰ کا جو کبھی تبدیل نہیں ہوتا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن کی آیت مبارک ہے. ایک تقویٰ، تقویٰ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو دوسرے انسان سے افضل بناتا ہے، ممتاز کرتی ہے. سبحان اور اللہ. دوسرا چیز علم ہے. علم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام لے کے آتے ہیں وہ خلق ہی ایسے ہوتے ہیں. ہمارا یہ عقائد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیا میں تشریف لے کے آئے اور دنیا میں تشریف لانے کے بعد وہ نبی بنے، یا بعد میں ان میں وہ صفات آ گئیں کہ جس کی وجہ سے وہ ہادی ہو جائیں. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ہادی برحق، خلق ہی ہادی برحق ہوتے ہیں. اور سبحان اللہ. تمام سبحان اللہ. اوصاف، صفات اور کمالات اور صفات تو ایک ہادی برحق میں ہونے چاہیے. ان کی خلقت میں وصیت رکھ دی جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ کو خلق ہے. وہ خلق ہی عالم ہوتے ہیں، وہ خلق ہی متقی ہوتے ہیں. اور بھی ایسا، پاکیزگی بھی ایسی کہ ان کی وجہ سے وہ باعث بنتے ہیں کہ لوگ پھر پاک اور صاف ہو جائیں. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یعنی اللہ نے فرمایا کہ تم لوگوں میں سے جو میں نے نبی مبعوث کیا وہ ایک تلاوت کر کے سناتے ہیں. خبردار یہ نہ سمجھنا کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ ان کی اہمیت نہیں ہے. تم کہہ دو حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. خبردار یہ نہ کہنا، اس لیے کیونکہ وہ کتاب ہی کیا جس کا کوئی معلم نہ ہو. کتاب نزول ہے. اگر کسی بچے کو کسی اسکول میں بھیج دیا جائے، بچے سن رہے ہوں گے، ان کو سمجھانے کے لیے عرض کروں، اور کہیں کہ وہاں پر ٹیچر کوئی نہیں ہے، کتابیں پڑھی ہوں گی، پڑھ لو اور آ جاؤ، پڑھ لو، تو بھائی یہ تو کوئی کتاب کا بے مقصد کتاب ہو جائے گی. جب تک کہ کتاب کا معلم نہ ہو وہ کتاب بھی مقصد اس کا ہو جاتا ہے. وہ اسی لیے جب کہا وہ یتلو علیہم آیات، وہ تلاوت کر کے سناتے. اور پھر قرآن جیسی کتاب جس کو قیامت تک جانا ہے، جس کے اندر رموز ہیں، جس کے اندر متشابہات ہیں، جس کے اندر محکمات ہیں، اس کو بغیر ہادی کے حسبنا کتاب اللہ کہہ کے کس طرح سے سمجھا جائے گا بغیر ہادی اور رہبر کے؟ بہت اچھی بات کر رہے ہیں قبلہ. بے شک وہ، ہاں بے شک، سبحان اللہ، صحیح فرما رہے ہیں. اور پھر آگے دیکھیے وَيُزَكِّيهِمْ، یہ پاک بھی کرتے ہیں تمہیں. یہ جب پاک کرتے ہیں اس کے بعد کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس کتاب کی تمہیں تعلیم دیتے ہیں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے کتاب جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا وَلَا رَدْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، مثال کے طور پر کوئی خوش ہوتا ہے ایسا نہیں ہے جو اس کتاب میں موجود ہو. یعنی وہ تمام تر علم اس کتاب میں موجود ہے. وہ تمام تر علم علوم کا اگر کوئی معلم ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے. فقط کتاب کافی نہیں ہے جب تک کہ معلم نہ ہو، اور معلم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ان کی ذات مبارک اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مثلا حضرت آدم علیہ السلام کی جہاں تک بات کریں کہ ان کو خلیفہ بنانے کی بات کی، انی جاعل
فی الارض خلیفہ، اپنا نمائندہ بنانے کی جب بات کی کہ بے شک میں ہی ہوں جو نمائندہ بناتا ہے، بعض لوگ یہ سوال کر دیتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طریقے سے اللہ نے عہدہ دیا، یہ عہدہ انبیاء میں سے کسی کو بھی دیا جا سکتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ تصور کرنا غلط ہے۔ جیسے میں نے شروع ابتدا میں یہ بات کی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ خلقت ہی ان کی ایسی کرتا ہے کہ جن میں ظرفیت اتنی ہوتی ہے کہ ان میں وہ تمام تر کمالات و فیوزات، تمام تر اللہ تعالیٰ نے ودیت ان کے اندر وجود مبارک میں پہلے سے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے مثال کے طور پر کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے وہ کام بھی لے سکتا ہے جیسے کسی مچھر سے جو کسی نبی سے لیا، کیونکہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو ہمارے استاد تھے آیت اللہ تقدیری خنسار میں، انہوں نے بڑی پیاری بات کی تھی، جب ہم طالب علمی کے دور کی بات ہے، ان کے پاس جب گئے کچھ پاکستانی طالب علم تھے، کہا کہ کسی صاحب نے یہ بات کی ہے تو اس کا جواب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو اس کی جواب یہ ہے کہ جب تک اس چیز میں ظرفیت نہ ہو تو وہ کام انجام نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا، ایک مثال سمجھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ اگر انسان کے ہاتھ میں اگر کوئی پر ہے، وہ پھینکتا ہے تو نزدیک جا کے گر جاتا ہے، وہی انسان ہے، اور وہ ایک بھاری پتھر اٹھاتا ہے اور بہت دور پھینک دیتا ہے۔ انسان کے بازو میں طاقت ہے، بازو میں قدرت ہے، لیکن اس پر میں صلاحیت، پر میں ظرفیت نہیں ہے۔ تو اگر وہ ظرفیت اس میں آ جائے تو پھر وہ چیز نہیں رہے گی، وہ پھر نبی ہو جائے گا۔ تو وہ ظرفیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس میں وسعت اتنی ڈالی ہوتی ہے، خلقت کے وقت ہی وہ اس میں تمام تر علوم اور سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ڈالے ہوتے ہیں۔ اور وہ دو چیزیں، ایک جو فضیلت ہوتی ہے کس چیز سے؟ علم اور تقوی، جیسے کہ میں نے آیت مبارک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور دوسری بات جب انی جاعل فی الارض خلیفہ کی بات ہوئی کہ میں آدم کو خلق کرنے، زمین پر اپنا نمائندہ بنانے جا رہا ہوں، بس صرف میں ہوں، بس صرف میں ہوں جو یہ نمائندہ بنانے جا رہا ہوں، اور کسی کو حق نہیں۔ ملائکہ نے اعتراض کیا، کہا یہ تو یفسد و یسفک، یہ تو فساد بھی کرے گا، خون بھی بہائے گا، یہ سب کچھ ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا تھا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، وہ تم نہیں جانتے۔ واہ، تم نہیں جانتے۔ کیا چیز تھی کہ جو آدم میں کیا بات تھی کہ جو افضل تھے، اسی طرح رسول خدا تمام تر انبیاء کے اندر افضل کس بنیاد پر ہوں گے؟ علم ہے۔ آگے وہ تم علم جانتے ہو، وہ اسما جانتے ہو، بتاؤ اگر تم جانتے ہو، کہا ہم تو نہیں جانتے، رسول جانتے۔ بہت اچھی جگہ پر آ گئے، تو میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا اور تفصیلاً کھولا جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ سردار انبیاء ہے، سید الانبیاء اور خاتم المرسلین ہیں، ان کے بعد لا نبی من بعد ہی، کہ آپ کے بعد جو ہے کوئی نبی نہیں آئے گا، تو ان کی افضلیت جو ہے وہ کن معنوں میں تمام انبیاء پر ہے کہ ان کی افضلیت کا یعنی جو کرائٹیریا کہیں آپ، از نگاہ قرآن کہہ لیں، از نگاہ پروردگار کہہ لیں، وہ کیا ہے؟ بہت اچھے نقطے پر آئے ہیں جناب آدم کو جو اسماء تعلیم کیے تھے۔ بسم اللہ جی۔ ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں جس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ فرمایا، وَمُبَشِّرًا، میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں، مبشر بشارت دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں، کس چیز کی؟ بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسمہ احمد، میرے بعد میں تمہیں بشارت دیتا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے، جن کا نام احمد ہوگا۔ خوشخبری تو اسی وقت ہوتی ہے کہ جب وہ افضل ہوں گزشتہ سے، ورنہ خوشخبری کس بات کی؟ اگر وہ افضل نہیں ہے تو پھر خوشخبری تو نہ ہوئی۔ تو وہ خوشخبری جو دی جاتی ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ گزشتہ آپ کے سے افضل ہے جو آنے والا آئندہ ہے۔ اگر افضل نہ ہو پھر حکم نہیں بنتا خوشخبری کا۔ لہٰذا وہ جو خوشخبری ہے وہ چیز کی ہے، ان کی شریعت ہوگی تو وہ گزشتہ شریعتوں سے افضل ہوگی، جو کتاب ان پر نازل ہوگی وہ تمام کتابوں میں افضل ہوگی۔ یہ نبی جو ہیں وہ تمام انبیاء میں افضل ہوں گے، یعنی ان کے پاس جو علم ہوگا تمام انبیاء سے زیادہ ہوگا، اسی لیے تمام انبیاء سے یہ افضل بھی ہو۔
اور صحیح خود رسول پاک صلی اللہ علیہ صلی وآلہ اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم صلی اللہ انسانوں کو متقی بنانے کا باعث بنیں گے. یہ ایسے ہادی صحیح ہوں گے کہ جو کہ جن کی وجہ سے دیکھیے تمام. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. علامہ بسم اللہ مجلسی نے حیات القلوب میں یہ لکھا کہ جس طرح تمام انبیاء آنے والے نبی کا بتاتے تھے، اسی طرح تمام انبیاء رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ کے وآلہ خاتم وسلم الانبیاء ہیں. ان کے بارے میں ارشاد فرماتے تھے کہ ایمان رکھنا ضروری ہے ورنہ تمہارا ایمان مکمل ہے. اور پھر اسی طرح سے آل نامکمل رسول کا بھی حکم دیا جاتا تھا کہ ان پر بھی ایمان رکھو اور ان سے محبت کرو. جو جتنی محبت کرتا تھا اتنا ہی وہ مومن اور متقی کہلایا جاتا تھا گزشتہ انبیاء کے اعتبار میں بھی. اور اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم اللہ تمام علیہ انبیاء وسلم سے افضل ہو گئے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بھی آئے مبارکہ ایسی ہے کہ جو اس بات کی دلیل ہے پوری کائنات رب العالمین نے اس کو خلق کیا. خود وہ تمام کائنات کا رب ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم اللہ علیہ اس وآلہ وسلم پوری صلی اللہ کائنات کے لیے رحمت ہے. اس سبحان اللہ کائنات میں تمام انبیاء کے لیے بھی رحمت، یعنی بے شک 1,24,000 رحمت انبیاء کے لیے اگر رحمت ہے، 12 ائمہ معصومین علیہ السلام کے لیے بھی رحمت ہے، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے لیے بھی سلام رحمت ہے. اللہ علیہ صلی اللہ علیہ جہاں حدیث قدسی میں یہ کہا گیا لولاک لما خلق، اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ بناتا، تو یہ نہ کائنات کی بھی حیثیت کوئی نہیں رہ جاتی کائنات. سبحان اللہ. اس لیے اچھا قبلہ اگر کیونکہ معرفت میں ایک مثال اگر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جی جی فرمائیے. مثال اگر کوئی میں کہوں کہ یہ گاڑی میں نے آپ کے لیے بنائی ہے لیکن میں گاڑی چلا نہ سکوں، کیا مطلب ہوا؟ گاڑی میں آگ لگا دوں، چلا دوں، توڑ دوں، جو کچھ بھی کروں. کائنات اللہ نے کہا آپ کے لیے بنائی، کائنات کوئی حیثیت نہیں حضور کے سامنے. ٹھیک سبحان اللہ. قبلہ معرفت رسول پہ قبل اس کی ہم بات کریں جہاں پر آپ نے سید الانبیاء کی بات کی اور ان کی افضلیت کے اوپر جو ہے وہ دلائل پیش کیے جو کہ عقلی دلائل ہیں. جو بھی عقل و فہم و شعور رکھتا ہے انسان، جس کی آنکھ کھلی ہوئی ہے اندر قلبی آنکھ، تو وہ ان چیزوں کو سمجھے گا. پھر کیا وجہ ہے کہ جہاں پر جن سوسائٹیز میں اپنے کو سویلائزڈ کہا جاتا ہے آج کل جو ہے وہ ایک علم کے دور کے حیثیت سے اس دور کو جانا جاتا ہے، ٹیکنالوجی کے دور کے حیثیت سے جانا جاتا ہے، انوویشنز کرنے کے اوپر فخر و مباحث کی جاتی ہے، ایسے دور میں جب کہ سید الانبیاء کے فضائل بیان کرنے چاہیے تھے، ان کی شخصیت کو لے کر آگے بڑھنا چاہیے تھا، اور وہ لوگ جو ابھی تک جو ہے وہ اس لائن میں پیچھے ہیں، مطلب تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، ان کو دعوت دینی چاہیے تھی. ہم دیکھتے ہیں انہی سویلائز معاشروں سے توہین رسالت کی جاتی ہے اور اس کے اوپر ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا دیکھتے ہیں کیوں ہے ایسا؟ دیکھیے آپ نے لفظ یوز کیا سویلائزڈ. سویلائز کہتے کس کو ہیں؟ جہاں پر مثال کے طور پر یہ سمجھ ہو کہ فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن تو ہے، لیکن فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف انسلٹ میں فرق نہ رکھ سکیں، تو یہ میرے خیال میں جانور اور انسان میں فرق نہیں رہتا. جانور بھی بھونکتا ہے، کاٹتا ہے، بھونکتا ہے، لیکن انسان ہے کہ اس کو پتہ ہے کیا بات کرنی ہے اور کیا بات نہیں کرنی. نہیں تھا. اگر فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف انسلٹ میں فرق نہ رکھے انسان تو وہ سویلائز نہیں کہلائے گا. سویلائز تب ہوگا جب اس میں تہذیب ہو، جب اس میں یہ معلوم ہو کہ دوسرے والا بالمقابل جس بھی عقیدے سے تعلق رکھتا ہے تو میں اس شخص کا، اس انسان کا احترام کروں، میں اس کی توہین نہ کروں. اسلام اس چیز سے انسانوں کو منع کرتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دیا ہے کہ دوسروں کے خداؤں کو برا نہ کہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے خدا کو بھی گمراہ کریں. ہمارے اسلام میں حرام ہے کہ چاہے وہ کوئی مسیحی ہو، چاہے کوئی یہودی ہو، ہندو ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہم اس کے مقدسات کی توہین نہیں کر سکتے. ہمارے اسلام اس چیز کی اجازت، ہمارا خدا اس بات کی، اللہ تعالیٰ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. یہ سویلائز پن ہے کہ ہم کسی کی توہین نہ کریں. لیکن اگر توہین کو یہ کہا جائے کہ توہین کرنے سے تو بھائی اس لیے درست ہے کیونکہ یہ میرا حق ہے، میں کسی کی توہین کروں کیونکہ مجھے میں فادر پیدر آزاد، میں تو فریڈم آف ایکسپریشن میرا رائٹ ہے. بھائی فریڈم آف ایکسپریشن تو آپ کا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں
اگر آپ نے کسی کی بات کو رد کرنا ہے تو آپ عقلی Civilized طریقے دلائل سے لے کریں کے نا. جائیں، لاجیکل بات کریں، کسی کی توہین نہ کریں. اگر آپ کو اسلام سے مسئلہ ہے، اگر آپ ہمارے رسول کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وعلیکم لا السلام اکراہ فی الدین، ان میں جبر نہیں ہے. ہم کوئی طالبان یا القاعدہ تو نہیں ہے کہ آپ کے پیچھے ڈنڈے لے کے پھریں گے کہ آپ ہماری بات مانیں. آپ کو حق ہے، آپ جن کو چاہے مانیں، جن کو چاہے نہ مانیں. نہیں مانتے کوئی بات نہیں. ہاں اگر آپ اعتراض کرتے ہیں، آپ کو دلیل لے آئیے، آپ دلیل سے بات کریں، اخلاق سے بات کریں، پیار محبت سے بات کریں. اچھا، یہی چیز ہم اپنے لیے بھی کرتے ہیں. لیکن انٹرفیت ڈائلاگس کی کتنی ضرورت دیکھتے ہیں آپ؟ کیونکہ جہاں پر اس طرح کا معاملات ہوں اور بات آگے کرنے میں نہ ہو رہی ہو تو انٹرفیت ڈائلاگ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو سمجھانے میں آسانی ہو سکتی ہے. اور انٹرنیشنل لینگویج کے اندر اگر انٹرفیت ڈائلاگ باقاعدہ ہوں تو اس کے اثرات منتقل ہوتے ہوئے معاشرے پہ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، میں جب یو کے تھا آپ کے ہاں، تو میں نے انٹرفیت ڈائلاگ کے اوپر وہاں پر کام کیا، اور میں نے یہ دیکھا کہ کرسچنز کے اندر، جوز میں، ہندو سوسائٹی میں، یہ آپ کے سکھ جو ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، ان میں خالی صرف یہ آپ کے دل میں نہیں ہے یہ خواہش کہ لوگوں کے اندر آپس میں انٹرفیت ڈائلاگ ہونا چاہیے. خود وہ لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں، دوسرے بھی سب یہ ہونا چاہیے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ انٹرفیت ڈائلاگ ایسی چیز ہے کہ جس چیز کا ہر انسان کو شعور اور اس کا احساس ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز ہو. اور چاہتے، اگر کوئی سمجھنا مثال چاہتے، کے سیکھنا طور پر جس چاہتے. طرف آپ نے اشارہ کیا تھا کہ یہ توہین وغیرہ یہ جو کی جا رہی ہے، تو اس کو وہ برا مناتے ہیں. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے 99% لوگ بالکل اس چیز کے مخالف ہیں کہ کسی بھی مذہب کے بارے میں ٹارگٹ کر کے اس کو کیا جائے. میں آپ کو ایک مثال کے طور پر ایک بات کیونکہ اسلام کو ہم دین فطرت کہتے ہیں نا، اور انسان نے خدا نے انسان کو جو ہے فطر اللہ کے اوپر خلق کیا ہے، تو یقیناً جو جس فطرت پہ خلق کیا ہے انسان اسی طرف متوجہ ہوگا. انسان کی فطرت میں ہے کہ کسی کے ادیان کی توہین نہ کی جائے، کسی کو سب و شتم نہ کیا جائے، کسی کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے بے بنیاد بات نہ کی جائے، اختلاف رکھا جائے تہذیب کے ساتھ، عدالت کے ساتھ اور مہذب طریقے سے. اس کی دلیل جو ہے وہ علم کلام سے اور علم منطق سے پیش کی جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے. بالکل یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انسان کے اندر ودیت کیا ہوا ہے چیز. یہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ آیت مبارک ہے. اللہ نے کہا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی فطرت پہ خلق کیا. بائبل کے اندر ہے گاڈ کریٹڈ ان ہز اون امیج، اپنے امیج پہ، اپنی تصویر میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جیسا خود ہے ویسا بنایا. مثلا بائبل میں یہ آیت مبارکہ موجود ہے. میں ایک آپ کو بات عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی وسادت سے. آرٹیکل 20 پیراگراف نمبر 2 آئی سی سی آر کا، یونائٹڈ نیشنز کا. آئی سی سی آر کیا ہے لوگوں کو بتاتا چلو. یہ تمام دنیا کے ممالک نے اس کے اوپر دستخط کیے. جو توہین کرے اس نے بھی کیا ہوا ہے، جس نے بھی توہین کی اس نے بھی دستخط اس کے موجود ہے. آرٹیکل 20 پیراگراف نمبر 2 کیا کہتا ہے؟ اینی ایڈوکیسی آف نیشنل، ریشل اور ریلیجیس ہیٹریڈ that constitutes incitement to discrimination, hostility, or violence shall be prohibited by law across the globe. میں یہ جملہ عائد کیا across the globe، یعنی یہ تمام ممالک نے اس کے اوپر دستخط کیا ہے. تو آپ مجھے بتائیں انسائٹمنٹ کس کو کہتے ہیں؟ آپ اگر ایک مقدس ترین ہستی پہ حملہ آور ہوتے ہیں تو کیا یہ انسائٹمنٹ نہیں ہے وائلنس کے لیے؟ کیا یہ آپ وائلنس کو فروغ نہیں دے رہے؟ کیا آپ دوسروں کی فیلنگز اس شدت کے ساتھ ہرٹ کریں، حملہ کریں، پھر آپ یہ کہیں کہ ہم یہ کچھ، دس از اللیگل. انٹرنیشنل لا کے حساب سے یہ غلط ہے. یونائٹڈ نیشنز کے اندر انہوں نے دستخط کیے تمام ممالک نے، جن کے اندر یہ موصوف بھی شامل ہے ان کا ملک. اگر ان کو معلوم نہیں ہے کہ جس ملک کے یہ پرائم منسٹر ہیں کہ ان کے ملک بھی اس کے اندر سگنیٹری ہے تو جا کے پڑھ لیں. اور یہ آئی سی سی آر وہ ہے کہ جس کی بنیاد پر یونائٹڈ نیشنز رکھی گئی ہے. لیکن میں ایک بات کا رخ اور دوسری طرف بھی میں لے کے جانا چاہتا ہوں. آپ نے معرفت رسول کی بات کی. ہمارے امت مسلمہ میں بھی تو ایسی چیز ہے کہ ہمیں بھی ضرورت ہے سوچنے کی کہ بھائی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں معرفت ہم ایسی رکھتے
جیسی رکھنی چاہیے تھی، جیسے رکھنے کا حق تھا، وہ باتیں کی جاتی رسول کے بارے میں، وہ شخصیت پیش کی جاتی. مثلا ان کو ان پڑھ نہ کہا جاتا، یہ نہ کہا جاتا. یہ کون سی لاجک ہے کہ ایک طرف آپ کہیں کہ یہ تو علم کا شہر ہے لیکن پڑھنا لکھنا نہیں جانتے؟ یہ کوئی انسان کو یہ عقل و شعور اگر انسان کو ہو تو وہ یہ کہے گا کہ جو مدینۃ العلم کہہ رہے ہیں. جی تو میں ویسے ایک بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ اصل شخصیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر کی جاتی، میں نہیں سمجھتا کہ یہ 1% یا 2% لوگ بھی ایسے جو آج پیدا ہو گئے ہیں، بہت کم، بلکہ 1% تو بہت زیادہ میں نے کہہ دیا، کہ جو ایسا سوچ رکھتے ہوں کہ ہاں جی ان کو ہٹ کریں یا برا سمجھیں یا ٹارگٹ کریں. یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوچتے ہیں کہ جناب یہ اسلاموفوبیا ہے بیسک. آپ سوچتے ہیں کہ نہیں جی ان کے رسول جو ہے نعوذ باللہ وہ اچھے نہیں ہیں، یہ دین اچھا نہیں ہے، یہ دہشت گردی ہے، یہ فلانا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اچھا اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جب انسان اپنے آپ کو کہیں بے بس پاتا ہے، کہیں جانتا ہے کہ میں اس کے مقابلے پہ دلائل نہیں لا پاؤں گا. آپ کے سامنے مباہلے کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، تاریخ مباہلے کے سامنے ہے. تو جب انسان یا تو سرنڈر ہو جائے اور کہہ دے کہ ٹھیک ہے میں ان شخصیات کو، ان ہستیوں کو، اس نور کو، اس جمال کو اس کیفیت میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑوں کو اشارہ کریں تو پہاڑ حرکت کریں گے، یا تو یہ رویہ رکھے اور سامنے سے ہٹ جائے. یا پھر دوسرا سرکشی یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی اپنے کو بے بس پاتا ہے تو توہین کرنے پر آ جاتا ہے، اس کے پاس کچھ بچتا نہیں. تو یہاں پر یہ سینٹیمنٹ زیادہ عروج پر نظر آ رہا ہے، بجائے اس کے کہ یا تو آ کر علم کلام سے اور علم منطق سے بات کریں، اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کریں، یا ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، یا سامنے سے ہٹ جائیں. جس طرح سے مباہلے میں جو ہے وہ ہٹ گئے، کیونکہ اس وقت بھی کوئی چھوٹی شخصیات نہیں آئی تھیں. اس وقت بھی اپنے جو ان کے فرقہ جو سامنے تھا، جو نصرانی آئے تھے، ان کی بھی ٹاپ لیڈرشپ تھی وہ. تو انہوں نے تو کوئی سرکشی اختیار نہیں کی تھی، کم از کم اسی سنت کو زندہ کرتے، اسی چیز کو، اسی روایت کو لے کر آگے چلتے. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ بالکل درست ہے. وہ ایک علمی مباحثہ کھول دیتا ہے. اگر ان کو اعتراض تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے تو ہمیں اس طریقے سے برا بھلا کہہ دینا، در حقیقت ہمیں کہا ہے انہوں نے نا. ہم تمام مسلمانوں کو 1 بلین 1 ارب سے زیادہ 1.5 ارب شاید مسلمان دنیا میں اس وقت موجود ہیں، ان کی فیلنگز کو ہرٹ کرنا، ان کے دل پہ چھرا گھونپ دینا، اس سے بہتر تھا کہ جو آپ بات فرما رہے ہیں. آپ بڑی اچھی بات آپ کر رہے ہیں کہ بھئی عقل کی بات یہی ہوتی کہ آپ ایک اوپن فورم میں بات کرتے ہیں. ہم ان کی مخالفت مذاکرہ کھول دیں. اس وقت پنجتن گئے تھے، اس وقت پنجتن گئے تھے. آج ناموس رسالت کے دفاع کے لیے پنجتن کے پیروکار پہنچ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس وقت بھی علمی بات ہوئی تھی، آج بھی در علم کھلا ہوا ہے. آج بھی اسی چوکٹ پہ بیٹھے نا. ہم نے کب چھوڑا ہے اس کو؟ انا مدینۃ العلم وہ علی الباب ہوا. ہم نے امیر المومنین کا دامن کہاں چھوڑا 14 سال سے؟ مرتے چلے آئے، سر دیتے چلے آئے، اس چوکٹ سے لپٹے بیٹھے ہیں. تو آپ علمی پلیٹ فارم سجائیں. انشاءاللہ اس وقت پنجتن آئے تھے، آج ان کے پیروکار آئیں گے، بات علمی ہوگی انشاءاللہ. یہ تو مذہب تشیع کا خاصہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ سے، ہمارے مذہب نے 2 چیزوں کو ہمیشہ اہمیت دی ہے، ایک عقل اور دوسرا علم. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا من لا عقل له لا دین له، جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے. تو ہم تو ہم اس چیز کو ماننے والے ہیں کہ بھائی عقل کی بات کرو، علمی بات کرو. آپ بات کریں فریڈم آف ایکسپریشن، ہم لوگ اس کے قائل ہیں جتنا ہم قائل ہیں، دنیا میں کوئی اتنا قائل نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ اظہار کرو اپنی رائے کا، آپ کھل کے دین کے اوپر بات کریں. دیکھیے نا، وہ ہفتے وحدت منا رہے ہیں. اگر ہم اس کا صرف نام کے ہی اوپر جائیں، اس کے معنی کر لیں، مطلب ایک گلدستہ سجایا، کس نے سجایا؟ کس نے سجایا؟ تشیع نے سجایا نا. ہفتے وحدت کے آؤ بھائی بڑی ناراضگیاں ہیں، آؤ بیٹھ جاتے ہیں رسالت حق کے نام پہ. تو اب یہ کینوس ہے، اب یہ کینوس کیا؟ یہ کینوس عالمی ہے. اس میں یہ صرف ہفتے وحدت صرف مسلمانوں کے فرقوں کے لیے نہیں ہے، یہ تمام جمعی انسان کے لیے، تمام تر عالمین کے لیے، تمام تر قوم و قبائل اور تمام حیات رکھنے والے تمام انسانوں کے لیے کہ سب بیٹھیں، اور جن کو پوری انسانیت کے لیے معراج دی گئی، جن کو سب کے لیے رحمت بنایا گیا،
ان کے بارے میں ان کی شخصیت پہ متفق ہو جاتے ہیں. اس کینوس کو بعض جگہ پر ہم بھی اس کو محدود کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہمیں اس کو عالمی سطح کے اوپر اجاگر کرنا چاہیے کہ یہ ہفتہ صرف مسلمانوں کی وحدت کے لیے فقط نہیں، یہ پوری وحدت انسانیت کا ہفتہ ہے. تو اس پہ بس سب کو دعوت دی جائے. درست فرما رہے ہیں آپ. دیکھیے یہ گلوبل یونیفائنگ فورس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ صرف امت مسلمہ کے لیے جو ہفتہ وحدت ہم نے جو نام دیا ہے، یہ صرف اس لیے نہیں بلکہ تمام عالم والوں کو، تمام دنیا والوں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایک زمانے جاہلیت ہے جہاں پر اتنی جہالت تھی کہ ان کو پڑھنا لکھنا کیا، وہ اتنے انسیولائزڈ، اگر آپ سیولائزیشن کی بات کریں تو سیولائز ہونے کی، اتنے انسیولائز شاید ہی کبھی معاشرہ کو دیکھا ہو کہ کیو مین جس طرح کہا جاتا ہے، غاروں میں رہنے والے لوگ، اس پست ترین یعنی ان کی اقدار تو تھی ہی نہیں، ایک دوسرے کو قتل کر دینا چھوٹی چھوٹی باتوں پر، جہالت عروج پر، اور نہ وہاں پر کوئی چیز اگتی ہے، نہ کوئی پھل فروٹ ہے، نہ کوئی چیز ہے کہ جو بیچی جائے. فائنینشلی بالکل ہی پست ترین معاشرہ، علمی طور پہ پست ترین، شعر و شاعری کو چھوڑ دیجئے، علمی طور پر پست ترین اور ہر طریقے سے پست ترین معاشرے میں وہاں پر پیغام لے کے ایک شخصیت ایسی آتی ہے جو قیامت تک دنیا کو ہلا دیتی ہے. اب دیکھیے یہ کیا، یہ معجزہ نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کے درمیان میں، جب حضرت حمزہ تشریف لے کے گئے تھے نجاشی کے سامنے، یہ صفات کی جب بات کی تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا میں اسی بات پر ایمان لے آتا ہوں کہ ادھر بھی کوئی شخص ہے جو اتنی اعلیٰ ترین گفتگو کرنے والا ہو، جو ایسی باتیں بتائے ہمیں، ایسے اوصاف کی بات کرے، جو ایمانداری کی بات کرے، جو خدا کی بات کرے، جو دین کی بات کرے، جو علم کی بات کرے، جو تقوی کی بات کرے. اور اس معاشرے سے آ رہا ہوں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہارورڈ کا اگر کوئی پروفیسر بات کر رہا ہو اور ایک مثلاً چھوٹے سے کوئی گاؤں دیہات کا کوئی شخص بات کر رہا ہو تو آپ کو زمین آسمان کا فرق اسی وقت پتہ چل جائے گا. کیوں؟ کیونکہ علم ہے. بالکل صحیح بات ہے. آپ یہ سوچ نہیں سکتے کہ کوئی نیوکلیئر فزسٹ بن کے کسی گاؤں دیہات سے کوئی بات کر رہا ہو. تو ایسے معاشرے سے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں تحفہ دیا اس دنیا کو، وہ اس معاشرے سے ممکن نہیں تھا. تو اس نے کہا کہ یہ پھر لازم و ملزوم ہے کہ یہ کوئی اللہ کے نبی ہے رسول اللہ، اور میں ایمان لاتا ہوں. یہی دلیل تھی کہ جس پر وہ ایمان لائے. بالکل صحیح. تھوڑی سی بات کو اور کھولتے ہیں، اور جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، تاریخ جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اثر نو فقہ محمدی کو، جس کے نقوش کو بنو امیہ نے اور اس کے بعد بنی عباس نے کوئی کسر، اپنے طور پہ کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ ان نقوش کو مٹا دے اور اسلام کی جگہ، اسلام محمدی کی جگہ بعنوان اسلام اپنے نظریات کو پیش کریں. انہوں نے اپنی پوری کوشش کی اور یہ اس کا سالہ سال اشروں تک جو ہے وہ اس کا سلسلہ چلتا رہا. پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کے ان نقوش کو کس طرح سے ختم کیا، اور جو اصل نقوش تھے اسلام کے، اسلام محمدی کے، ان کو اس طرح سے زندہ کیا کہ قیامت تک فقہ جعفریہ کے نام سے وہ مشہور ہو گئی، حالانکہ وہ اصل اس کی بنیاد فقہ محمدی ہی ہے. قبلہ اس کا تھوڑا تاریخی پس منظر جو ہے وہ عالمانہ، چونکہ آپ عالم دین ہیں، میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، میں چاہوں گا اس پر تھوڑی سی عالمانہ گفتگو ہو جائے، اس کے اوپر ذرا تاریخی پس منظر بیان فرما دیں. دیکھیے تاریخ تو سب کے سامنے موجود ہے کہ تاریخی پس منظر یہ ہے کہ بنو امیہ کی جڑیں کمزور ہو رہی تھیں، بنو عباس جو ہے وہ پنپ رہی تھی، اور یہ وہ وقت تھا کہ جہاں امام صادق علیہ السلام کو اور کچھ دور امام باقر علیہ السلام کا وہ فرصت ملی کہ جس میں وہ علم کو، علوم کو فروغ دے سکیں. لہذا ایک مدرسہ قائم کیا گیا، امام باقر علیہ السلام نے کیا، اور اس کو پھر امام صادق علیہ السلام کے دور میں 4 چاند لگے، جس میں ہزاروں شاگرد تعلیم لیتے تھے قرآن و حدیث، دین کی خصوصاً، حتیٰ کہ دنیاوی بھی بہت سارے علوم ادھر سکھائے جاتے تھے. جو آج کی ماڈرن ورلڈ آپ دیکھ رہے ہیں جو شیپ ہوئی ہے، وہ اس مدرسے کا نتیجہ ہے. وہ بعد میں آپ سے تذکرہ کروں گا. لیکن یہ کہ جعفری کیوں کہا گیا؟ حضور گزارش یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے یہ نام دیا ہے جعفری، یا ہم جعفریوں نے، جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ جعفری شیعہ نے، ہم نے یہ نام دیا گیا؟ ہمیں اس لیے نام دیا گیا کہ امام صادق علیہ السلام کی وجہ سے اس مذہب کا رئیس بن آ جاتے ہیں امام صادق علیہ السلام، اور ہمیں فخر ہے.
فخر ہے. ایک تمام امت مسلمہ کے لیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یونیفائنگ ہے، اسی طرح امام صادق علیہ السلام بھی یونیفائنگ فورس. کس طرح؟ میں دلیل آپ کے سامنے دیتا ہوں. اہل سنت کے 4 امام ہیں. ایک ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ جن کا نام نعمان بن ثابت ہے. یہ کون تھے؟ یہ بالکل امام صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے، اور انہوں نے خود ان کا جملہ مشہور ہے، لولا سنتان لہلک نعمان، اگر میں 2 سال امام صادق علیہ السلام کے پاس نہ پڑھتا، درس نہ لیتا، تو میں ہلاک ہو جاتا. دوسرے امام مالک ہیں. امام مالک کیا کہتے ہیں؟ امام مالک کہتے ہیں کہ کسی کان نے نہیں سنا، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی دل میں یہ بات نہیں ہے کہ سبحان اللہ امام صادق علیہ السلام میرے استاد جو ہیں ان سے زیادہ کوئی دنیا میں کوئی فقیہ یا متقی ان سے زیادہ خود رکھو، یہ امکان نہیں ہے. یہ امام مالک کہہ رہا ہے. اب امام مالک کو بھی سن لیجئے اور آپ حضرت حنیفہ کو بھی سن لیں. میں نے کہا نا یونیفائنگ فورس ہے، تو یونیفائنگ فورس کیسے ہیں؟ ان 2 اماموں کے آگے 2 شاگرد کون ہوئے؟ احمد بن حنبل اور محمد ادریس شافعی. امام شافعی یہ 2 ان کے شاگرد ہیں. امام شافعی شاگرد در شاگرد ہیں امام صادق علیہ السلام. اسی طرح حضرت احمد بن حنبل شاگرد در شاگرد ہیں. ان 2 اماموں کے آگے شاگرد یہ ہوئے. لہذا یہ یونیفائنگ فورس کس طریقے سے آپ کے سامنے آ گیا. یہی 4 امام ہیں نا میرے بھائی. تو امت مسلمہ یونیفائی کرنے والے تو امام صادق علیہ السلام، اور اجماع امت کے تو قائل جو سارے امت مسلمہ میں اکثریت ایسا لوگ ہیں کہ جو اجماع امت کے قائل ہیں. اجماع امت ہو گیا نا. آپ کے 4 اماموں کا اجماع کدھر ہے؟ ایک تو شاگردی دیکھ لیجئے، 2 اماموں کے قول میں نے آپ کے سامنے کیے، تیسرے کا بھی سن لیجئے امام شاہ. ہمارے پاس جو ہے وہ اذان کا جو ہے وہ وقت ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ چونکہ گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. ہفتہ وحدت ہے اور کل ہم آپ کے سامنے جشن صادقین کے ساتھ حاضر ہوں گے اور اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اور جو کچھ کاوشیں امام صادق علیہ السلام نے کی اس کو قیامت